बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। ओहदा संभालने तक होस्टेजेस को नहीं छोड़ा गया तो मिडल ईस्ट में जहन्नुम बर्पा कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दी हमास को वार्निंग। मुकम्मल जंग बंदी तक होस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे, हमास का जवाब। ट्रंप के नुमाइंदे का मिडल ईस्ट दौरा। गाजा में जाम बहक फलस्तीनियों की तादाद 46,000 के करीब हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हॉस्पिटल्स मौत का जाल बन चुके हैं। नॉर्थ गाजा में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी मारा। जमीनी ऑपरेशन में हलाक IDF सिपाहियों की तादाद 398। अमेरिका और इसराइल के हमले की कयास आराइयों के बीच ईरानी फौज ने नतांज न्यूक्लियर साइट के करीब हवाई मशकें शुरू की। सीरिया में कुर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करेंगे, तुर्की ने दी वार्निंग। कहा HTS हुकूमत लगाम कसे। इटली की जर्नलिस्ट को ईरान जेल से रिहा कर दिया गया, वतन वापसी के लिए हवाई जहाज में सवार हो गई। ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल पर कंट्रोल के लिए फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया इशारा। कैलिफोर्निया में जंगल की आग, हजारों बेघर, कई कार छोड़कर भाग गए। 1400 फायर फाइटर्स इमदादी कोशिशों में मसरूफ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन शुरू। जयशंकर ने कहा नौजवान इंडिया की तरक्की में फैसलाकुन रोल अदा कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि होस्टेजेस की रिहाई के लिए किसी भी समझौते के तहत गाजा जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। हमास ने एक ऐसे वक्त ये बात कही जब जंग ख़त्म करने और होस्टेजेस को रिहा करने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेडलाइन दी है और ये डेडलाइन करीब आ रही है। ट्रंप ने कहा है कि 20 जनवरी को उनके सदर बनने से पहले जंग ख़त्म होनी चाहिए और होस्टेजेस को रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने हमास को वार्निंग दी कि अगर उस वक्त तक यानी 20 जनवरी तक होस्टेजेस को रिहा नहीं किया गया तो वो मिडल ईस्ट में जहन्नुम बर्पा कर देंगे। हमास ने कहा कि वो उसी वक्त होस्टेजेस को छोड़ेगी जब इसराइल जंग ख़त्म करने से इत्तेफाक करेगा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो शर्तें रखते हुए डील को रोक रहे हैं। हमास और इसराइली ओहदेदार समझौते के लिए कतर और इजिप्ट के मुसालतकारों से बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका के नुमाइंदे ने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया है। अमेरिका की बाइडेन हुकूमत ने, जिसके गिनती के दिन बाकी रह गए हैं, सीज फायर के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। वक्त निकलता जा रहा है लेकिन दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इसराइल के नुमाइंदे ने कहा कि हाल हमास ही होस्टेजेस की रिहाई में रुकावटें पैदा कर रही हैं। इसराइल की वजारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ये बात कही। दूसरी तरफ हमास ओहदेदार उसामा हमदान ने अल्जीरस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि डील को रोकने की वजह इसराइल है। ट्रंप की इस धमकी पर कि होस्टेजेस को उनके हलफ लेने से पहले नहीं छोड़ा गया तो वो जहन्नुम बर्पा कर देंगे। हमास लीडर ने कहा कि उनके ख्याल में अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट को सिफारती और कंट्रोल ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए।
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فلوریڈا کی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے عہدہ سنبھالنے تک ہوسٹیجز کی رہائی نہیں ہوتی ہے تو وہ مڈل ایسٹ میں جہنم برپا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں بات چیت کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ ان سے ان ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں پوچھا گیا تھا جو حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں، ان میں بعض امریکی بھی ہیں۔ اسرائیل نے اپنی ایک ٹیم کو قطر اور ایجپٹ کے عہدیداروں سے بات چیت کے لیے بھیج دیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ موساد چیف ڈیوڈ برنیا بھی بات چیت میں اسرائیلی ٹیم کی طرف سے حصہ لے رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 46,000 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 51 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں دودھ پیتے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ غزہ کے نصر ہاسپٹل کو فیول کی کمی کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل اپنے حملوں میں ہاسپٹلز کو بھی نہیں بخش رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک زخمی فلسطینیوں کی تعداد 1,09,274 ہو گئی ہے۔ چہارشنبے کی صبح اسرائیل کے حملوں میں 21 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں ایک حملہ جبالیہ میں کیا گیا جس میں کافی تباہی آئی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجیوں سے متعلق عالمی ادارے نے کہا ہے کہ غزہ کے ہاسپٹلز موت کا جال بن چکے ہیں۔ ایجنسی نے ایکس پر لکھا کہ غزہ میں خاندان بکھر رہے ہیں، بچے سردی سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اونروا نے غزہ میں فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے نارتھ غزہ کے کمال ادوان ہاسپٹل، بیت لائیہ ہاسپٹل اور انڈونیشین ہاسپٹل کے علاوہ دوسرے کئی ہاسپٹلز کو نقصان پہنچایا ہے۔ غزہ کے 36 میں سے اب صرف 14 ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں۔ 7 ہاسپٹلز کو ضروری سامان کی کمی کا سامنا ہے۔ قطر نے اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر صہیونی ریاست کے ایک نقشے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ جارڈن، سیریا، لبنان اور دوسرے عرب ملکوں کے علاقوں کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھانا عالمی قانون اور دوسرے ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس طرح کے قدم سے امن حاصل کرنے کے امکانات اور کم ہوتے ہیں اور ان کا خطے میں امن کوششوں پر اثر پڑتا ہے۔ مڈل ایسٹ سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے نے قطر کا دورہ کیا۔ ان خبروں کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈیل بہت قریب ہے۔ اسرائیل کا ایک فوجی غزہ میں لڑائی کے دوران ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نارتھ غزہ کے علاقے میں فوج کو پیچھے ہٹایا جا رہا تھا۔ مارے گئے فوجی کی پہچان 22 سالہ سارجنٹ کی حیثیت سے کی گئی۔ اس طرح غزہ میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی سپاہیوں کی تعداد 398 یعنی 398 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 900 سے زیادہ ہے۔ لبنان سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس طرح کے الزامات مسلسل لگائے جاتے رہے ہیں۔ اس دوران لبنان کے ایک رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی خلاف ورزیوں کو نہیں روک پا رہا ہے۔ حسین حاج نے کہا کہ حزب اللہ تمام سطحوں پر اب بھی مضبوط ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ پچھلے کئی دہوں میں امریکہ نے ایران کے تعلق سے غلط انداز قائم کیے اور غلطیاں کی۔ خامنائی نے 9 جنوری 1978 کی بغاوت کی سالگرہ کے موقع پر قم شہر میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران امریکی مفادات کی خدمت کرتا تھا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ امن و استحکام اور سلامتی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک عراق میں داعش یا آئسس کی شکست کے بعد استحکام پیدا ہوا ہے۔ وہ تہران میں عراق کے وزیر اعظم محمد شیاہ سودانی کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ عراق ہمارے پڑوس کا ایک اہم ملک ہے اور ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ سودانی ایران کے دورے پر ہیں۔ ایران کی فوج نے اپنی نتانز نیوکلیئر سائٹ کے قریب ہوائی مشقیں شروع کی ہیں۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت ہوئیں جب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کی نیوکلیئر سائٹ پر حملوں کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ ان مشقوں کو اقتدار کا نام دیا گیا۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر ان مشقوں کی تصدیق کی گئی۔ IRGC ترجمان علی محمد نے کہا کہ نئے سیکیورٹی خطروں کے جواب میں یہ مشقیں کی جا رہی ہیں۔ ترکی نے سیریا کے کردوں کے خلاف فوجی آپریشن کی دھمکی دی ہے اور سیریا میں امریکہ کی موجودگی پر تنقید کی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے CNN ٹرک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سیریا میں HTS حکومت کو کردوں کی فوج YPG کے مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر YPG ترکی کی شرطوں کو نہیں مانتی ہے تو ہم ہر ضروری قدم اٹھائیں گے۔
ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی کا ماننا ہے کہ ایچ ٹی ایس یا حیات تحریر الشام کی حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے طور پر وائی پی جی سے نمٹ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا کیونکہ دمشق میں تبدیلی کا عمل جاری ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ سیریا میں سرگرم وائی پی جی کے تعلقات ترکی میں آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والی تنظیم کے پی پی یا کردستان ورکرز پارٹی سے ہے۔ کرد قوم 4 ملکوں ترکی، سیریا، عراق اور ایران میں بٹی ہوئی ہے۔ اٹلی کی جرنلسٹ سیسالیا سالا کو ایران کی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اور اپنے وطن واپس ہونے کے لیے وہ ایک ہوائی جہاز میں سوار ہو گئی ہیں۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کی ترجمان نے یہ بات بتائی۔ کچھ ہفتے پہلے انہیں ایران میں گرفتار کیا گیا تھا جہاں وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے گئی تھی۔ ان کا تعلق اٹلی کے ایک اخبار سے ہے۔ سیسالیا کو تہران کی ایون جیل میں رکھا گیا تھا۔ انہیں دسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ان کی رہائی کے لیے سفارتی اور انٹیلیجنس چینلز کے ذریعے کئی کوششیں کی گئیں۔ اٹلی کے صدر سرجیو مٹریگا نے اس جرنلسٹ کے ماں باپ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ وہ 12 دسمبر کو روم سے روانہ ہوئی تھی اور ان کے پاس ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے ویلڈ ویزا تھا۔ وہ پچھلے مہینے ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا تھا کہ انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے قانون کو توڑنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ گرین لینڈ کو امریکہ کے کنٹرول میں لانے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مکان پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر گرین لینڈ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسے ایک پرائیویٹ دورہ کہا گیا ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ امریکہ گرین لینڈ اور پاناما کینال پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے فوجی یا معاشی دباؤ استعمال نہیں کرے گا۔ اس سوال پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس بارے میں یقین نہیں دلا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی سیکیورٹی کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے ایک دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بن جانا چاہیے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا ریاست میں جنگل کی آگ کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ کئی گھر اور سڑکیں جنگل کی آگ کی زد میں ہیں۔ یہ آگ مقامی وقت کے مطابق دن کے 10:30 بجے شروع ہوئی۔ بتایا گیا کہ تقریباً 1200 ہیکٹر کا علاقہ جل کر خاک ہو گیا ہے۔ فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے بتایا کہ کم سے کم 1400 فائر فائٹرز کو اتارا گیا ہے۔ عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ کئی لوگ اپنی کاروں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جملہ 3 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ویزا کی مدت بڑھا دی ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش کی نئی عبوری حکومت نے شیخ حسینہ کا پاسپورٹ کینسل کر دیا ہے۔ انڈین عہدیداروں نے بتایا کہ ویزا کی مدت میں اضافہ ایک تکنیکی مسئلہ ہے۔ جولائی کی بغاوت کے درمیان شیخ حسینہ انڈیا فرار ہو گئی تھیں۔ 18واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن شروع ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس کنونشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوجوان انڈیا کی ترقی میں فیصلہ کن رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اڑیسہ کے بھوونیشور میں ہو رہا ہے۔ دنیا بھر سے انڈین اوریجن لوگ اس پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ دہلی کے اسمبلی الیکشنز کے شیڈیول کا جیسے ہی اعلان ہوا، سیاسی ہلچل تیز ہو گئی۔ حالیہ عرصے میں انڈیا بلاک کا اتحاد کمزور ہوتا نظر آ رہا تھا، لیکن اب 2 بڑی انڈیا جماعتوں نے کیجریوال کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ ان الیکشنز میں عام آدمی پارٹی کا مقابلہ بی جے پی سے ہے اور کانگریس بھی میدان میں ہے۔ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس نے 5 فروری کو ہونے والے الیکشنز میں عام آدمی پارٹی کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ ایک دن پہلے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے بھی قومی دارالحکومت میں بی جے پی کے خلاف عام آدمی پارٹی کی تائید کا اعلان کیا تھا۔ کانگریس اور عام آدمی پارٹی قومی سطح پر انڈیا اتحاد میں شامل ہے، لیکن وہ دہلی میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کانگریس دہلی کی تمام 70 اسمبلی سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ کیجریوال نے ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ ممتا بنرجی کا شخصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان چیف منسٹر کی رہائش گاہ کے مسئلے پر تکرار تیز ہو گئی ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ کیجریوال نے چیف منسٹر کی رہائش گاہ کی تعمیر اور رینوویشن کے لیے کافی پیسہ خرچ کیا ہے۔ اس کے لیے بی جے پی چیف منسٹر کی رہائش گاہ کو شیش محل قرار دے رہی ہے۔ چہارشنبے کو اس بنگلے کے باہر کافی ڈرامہ ہوا۔ عام آدمی پارٹی لیڈرز نے اس بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ بعد میں پارٹی کارکنوں نے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، پولیس نے انہیں وہاں بھی روک دیا۔ بی جے پی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ چیف منسٹر آتشی کو AB 17 متھرا روڈ بنگلہ الاٹ کیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی سرکاری رہائش گاہ میں ہے، وہ کیوں دوسرا بنگلہ مانگ رہی ہیں؟ آتشی نے کہا ہے کہ انہیں چیف منسٹر کی رہائش گاہ سے محروم کیا گیا ہے۔
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की जियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। ओहदा संभालने तक होस्टेजेस को नहीं छोड़ा गया तो मिडिल ईस्ट में जहन्नुम बर्पा कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने दी हमास को वार्निंग। मुकम्मल जंग बंदी तक होस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे, हमास का जवाब। ट्रंप के नुमाइंदे का मिडिल ईस्ट दौरा। गाजा में जाम बहक फलस्तीनियों की तादाद 46,000 के करीब हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कहा हॉस्पिटल्स मौत का जाल बन चुके हैं। नॉर्थ गाजा में लड़ाई के दौरान इस्राएली फौजी मारा, जमीनी ऑपरेशन में हलाक IDF सिपाहियों की तादाद 398। अमेरिका और इसराइल के हमले की कयासाराइयों के बीच ईरानी फौज ने नतांज न्यूक्लियर साइट के करीब हवाई मशकें शुरू की। सीरिया में कुर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन करेंगे, तुर्की ने दी वार्निंग, कहा HTS हुकूमत लगाम कसे। इटली की जर्नलिस्ट को ईरान जेल से रिहा कर दिया गया, वतन वापसी के लिए हवाई जहाज में सवार हो गई। ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल पर कंट्रोल के लिए फौजी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने दिया इशारा। कैलिफोर्निया में जंगल की आग, हजारों बेघर, कई कार छोड़कर भाग गए। 1400 फायर फाइटर्स इमदादी कोशिशों में मसरूफ। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन शुरू, जयशंकर ने कहा नौजवान इंडिया की तरक्की में फैसला कुन रोल अदा कर रहे हैं। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।